अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं आज इस पाक हुर्मत वाले महीने के वक्त आपके सामने दरपेश हुआ हूँ। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरे किए हुए कमिटमेंट के मुताबिक पिछले साल मैं शहादत के मज़मून पे वीडियोज़ नहीं बना सका, क्योंकि मैंने जब कोशिश की तो वो गम भरे मनासिब को पढ़ने के बाद में मेरे से रहा नहीं गया कि मैं कैमरे के सामने उन सारे मनासिब को, उन सारे सिचुएशंस को बोल सकूं। वो गम का माहौल ही ऐसा था कि मुझ में हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं बना सका। लेकिन आज मैं आपके सामने बहुत ही रिलेटेड पे बात करने के वास्ते आपके सामने वीडियो बनाने के लिए दरपेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये ज़रूर इंफॉर्मेटिव और पसंद आएगा, और काफ़ी लोग जो वहाबिज़म की तरफ जा रहे हैं उनके अंदर भी एक शऊर आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि चंद तंजीमें हैं जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रखते हुए ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके लिए दुनिया और आखिरत में भी मुसीबत बन सकते हैं। एक ऐसी तंजीम है जो मुहर्रम के सवारियों के ख़िलाफ़ और मुहर्रम के सेलिब्रेशन के ख़िलाफ़। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे खुशी ही हो, वो डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। जैसा कि ट्रिब्यूट दिया जाता है शहीदों को, तो उस तरीके से एक वक्त, एक लम्हा निकालना हर मुमिन के ऊपर वाजिब हो गया है करबला के बाद। करबला से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इशारे दिए थे उसके मुताबिक करबला तो बपा हो गई है। तो मोमिन होते हुए मोमिन वही हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्श कदम पर चले। चंद लोग ये बोलते हुए मुहर्रम के खिलाफ जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो कुरान में इसकी ताकीद की है, ना तो हदीस में ताकीद की है। अरे उन अक्ल के अंधों से मैं कहना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के इस करबला मोहल्ला के हादसे के 60 साल पहले ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, लेकिन उन्होंने इशारा तो दिया था कि उनके बाद में किसको मोहब्बत करनी चाहिए। उन्होंने कितना पाकीज़ा लफ्ज़ कहा था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मतलब हुसैन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी मोहब्बत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उसी तरह हो जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म अता किया है। वो छोड़कर चंद तंजीम हैं जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रखते हुए ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके लिए आखिरत में भी बर्बादी का सबब बन सकते हैं और दुनिया में भी। दुनिया में वो बर्बादी का सबब इस तरीके से बन सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ उनकी ये पर्ची, जो उनका ये स्टेटमेंट है, वो मुखालिफ होता है। फिलहाल मैं उस तंजीम का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बस इशारतन ये बातें कहना चाहूँगा कि ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती वो बराए करम ना करें और उन्हें हिदायत अता करें और इश्क़ अहले बैत उनके दिलों में भी पैदा फरमाएं। तो फिलहाल मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी तंजीम दिए हैं उनका मैं जवाब देते हुए आगे बढ़ूँगा कि आप बस सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 पढ़ के देखिए, जिसमें रब सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि जो रब सुब्हानहू व तआला का इल्म है, जो बातें हैं, जो सिफात हैं, अगर वो सारी बातें, सारा इल्म जो भी रब सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो भी इल्म है, वो सारी चीज़ें, अगर ये जितने दरख्त हैं उनको पेन बनाकर और जितने समंदर के अंदर पानी है उसको इंक बनाकर अगर लिखा जाए तो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं उन मुफ्ती हजरात से पूछना चाहूँगा कि क्या आप 15, 20 या 25 साल के डिशन में इल्म हासिल करके क्या अपने आप को आप कामिल समझते हैं, जबकि कामिल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली होते हैं? क्या आप अल्लाह के वलियों के खिलाफ जा रहे हैं? तो बराए करम मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टेटमेंट ना दें जो आपके इल्म में नहीं है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। आप दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप खुद से इसके बारे में स्टडी करें जो ना कि शरीयत में मिलती है। इसके लिए आपको हकीकत, तरीक़त और मारिफत के मनाजिल को तय करना पड़ता है। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल लीडर जैसा कि कामिल मुर्शिद अगर आपकी किस्मत में है तो आपको इसका इल्म ज़रूर मिलेगा, तो उसके बाद में ज़रूर आप उससे तौबा करेंगे। तो ये मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप खुद इसके ऊपर रिसर्च करें, उसके बाद में इंशाअल्लाह आपको हिदायत ज़रूर मिलेगी।
آئیے میں آپ کے چہیتے جو سنیوں کے چہیتے ہیں ان کے زبان سے ایک چھپا ہوا راز بولنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ ان کی بات سننے کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ آ جائے گا کہ چلو بھائی کچھ اسٹڈی اور کرنا ہے. آئیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے زبان سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا کی بارگاہ سے 2 علوم ملے, 2 طرح کے علوم ملے. ایک علم تو وہ ہے جو بیان کر سکتا ہوں, اور دوسرا اگر بیان کروں نا تو تم میری گردن اڑا دو. وہ علم کون سا علم ہے؟ نبی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اویس رضا قادری جو مشہور نعت خوان صاحب ہیں, تو یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہوئی ایک حدیث مبارکہ کو پیش کیے ہیں کہ 2 ٹائپ کے علوم ہیں جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے. کیا وہ دونوں ٹائپ کے علوم آپ نے کوشش تو کی ہے؟ کیا آپ روحانیت سے کچھ نہ کچھ فیض کرنے کی کوشش کیے ہو؟ اگر کیے ہو تو بتائیے کہ ایک کیسے خلاف دین ہے. علم برداری کا جو سلسلہ شروع ہوتے آیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہوئے آیا ہے. اگر آپ شریعت میں بھی پڑھیں گے تو ان کے اسلام سے ہوتے ہوئے علم کا جو سلسلہ ہے شیس علیہ السلام کے پاس گیا. ایسے 10 ہوتے ہوئے یہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کی مقام پہنچا, جو علم کا مقام جنگ خیبر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں, جو احادیث میں بھی آتا ہے کہ میں یہ علم کل اس مرد کو دوں گا جو در خیبر کو فتح کریں گے. تو ان کی بولنے کی مطلب یہ تھی کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ شیر خدا کی ذات کا متبادل بدل نہ دنیا میں ہے نہ ہوگا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نسبت اس وقت جنگ خیبر کے وقت بھی بتا دی گئی ہے. کیا وہ آگے نہیں کنٹینیو ہوا؟ تو آپ برائے کرم پڑھیں, شریعت کے اندر بھی اس کے چند چھپے ہوئے باتیں اویلیبل ہیں. اگر آپ چاہو تو پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو فردر اس کو کیوں اسٹاپ کیا گیا ہے, یہ انگلش برٹش گورنمنٹ کی چال تھی, جو میں نے میرے اس ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک میں پچھلے سال مزید ایکسپلینیشن دیے ہوئے ہیں کہ کیوں اس کو اسٹاپ کیا گیا, یہ ہوتا کب تھا اور اس سے کیا کیا ہوا ہے. تھوڑے بہت آپ سرسری نظر اس میں دیکھ سکتے ہیں. اگر کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھیے, انشاءاللہ میں اور ایک بار آپ کے سامنے فردر کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب ایسا وہابیوں کی جیسا ہماری سنیت کے بھرے شہر میں کیوں یہ ایسے مناظر کو دیکھنے کی نوبت آئی ہے, جبکہ میں آپ کے سامنے ابھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں محرم شریف کتنے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے, جو قیامت تک چلتا رہے گا. کیونکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنا خوب کہتے ہیں کہ جواب نہیں آپ کا یا مولا حسین, جواب نہیں آپ کا یا مولا حسین, لفظ یزید کو گالی سے بھی بدتر بنا دیا. تو ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر قیامت تک رہے گا اور یزید کو گالی دیتے ہوئے یاد کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ آپ نسبت اس اشعار سے بھی آپ نسبت لیتے ہوئے چاہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے اوپر رہا, ہمارا تو کام ہے جسٹ آپ کو بتانا, آپ عمل کرنا ہے تو کیجئے, ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن شریف میں فرمان ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ ہم پہ زبردستی مت کیجئے, ہم تو عاشق اولیاء کرام ہیں. آپ ہم پہ لمٹ نہیں لگا سکتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بول کے. آپ اگر اتنا شریعت کے طور پر پروف کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو آپ میرے ڈسکرپشنز کے اندر میرا انسٹاگرام کا آئی ڈی رہے گا, ای میل آئی ڈی رہے گا, اس کے اندر آپ میسج ڈال سکتے ہیں, ای میل ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح لائیو سارے لوگوں کے سامنے اگر آپ یہ غلط ثابت کر رہے ہیں تو آپ کی جو بات بولو گے تو ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے راضی ہو جائیں گے, اور اس کے عوض میں ہم آپ کو انعام بھی دیں گے. 100% آپ یہ پروو نہیں کر سکتے, یہ ہم لوگ آپ کو چیلنجز کئی سالوں سے دیتے آ رہے ہیں, ابھی تک تو کوئی کیے نہیں, انشاءاللہ آگے بھی نہیں کریں گے. نہیں کرنا ہے تو مت کیجئے, لیکن آپ اپنے دین میں رہیے, ہم لوگوں کو عاشق اولیاء رہنے کی پوری چھوٹ دیجئے, ہمارے میں ڈسٹربنس مت کیجئے. امید ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گا.
جیسا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو ساری جگہ کا محرم دکھانے کی کوشش کروں گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلی کے اندر بھی محرم کو اس طریقے سے دھوم دھام منایا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. کرو باوضو مدحتے پنجتن دھم دھم علی اور محمد پہ لاکھوں سلام. یہ ہے بریلی پرانا شہر پلیا پر اقبال کا تخت. تازیہ تیار ہو رہا ہے محرم کے لیے انشاءاللہ. ریپیئرنگ ورک چل رہا ہے اس میں بہت تیزی سے. نکالے جانے کے دوران تنا تنی ہونے سے پرشاسن بہت سترک ہو گیا ہے. اب چوتھے سوموار سے پہلے شنیوار کو یوم عاشور یعنی 10 محرم ہے. اس دن تازیہ کربلا میں دفن ہوں گے. یوپی کے ضلع بریلی کی بات کریں تو باقر گنج کربلا میں خان نیازیہ سمیت شہر کے وبھن حصوں سے چھڑیوں اور تازیوں کے جلوس پہنچتے ہیں. اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے پرشاسن اور پولیس کے افسر ہائی الرٹ پر ہیں. ڈی ایم شیواکانت دویدی اور ایس ایس پی پربھاکر چودھری نے حافظ گنج تھانے کی سیتھل چوکی پہنچ کر پولیس کو نردیش دیے کہ کانوڑ یاترا کے ساتھ محرم کو شانتی پورن طریقے سے سمپن کرائیں. کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ڈی ایم نے اسے لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے. کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی نئی پرمپرا کی شروعات نہیں ہونے دی جائے. ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں. یہ بھی دیکھ لیں کہ تازیوں کی اونچائی مانک کے حساب سے رہے. کوئی بھی تازیہ زیادہ اونچا نہ بنائیں. بھرامک پوسٹ میسج سوشل میڈیا پر ڈالنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. جلوس کا جو مارگ ہے اس کا پہلے ہی نریکشن کر لیں. اگر کوئی سمسیا ہے تو اس کا نستارن کرائیں. اس بیچ پولیس نے 10 محرم سے پہلے چھتوں کی نگرانی شروع کی ہے. سبھاش نگر تھانے کی پولیس نے جلوس کے روٹ والے گھروں کو چیک کیا. چھتوں پر جا کر نردیش دیے کہ جلوس کے دوران کسی بھی انجان شخص کو چھت پر نہیں چڑھنے دیا جائے. اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجمیر شریف میں بھی کس طریقے سے دھوم دھام سے محرم شریف کی وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے. دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں بھی محرم کے وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے. اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ کربلا محلہ میں وہاں پہ کنٹینیوسلی سیلیبریشن ہوتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ آپ شیعہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بولیے کہ آپ شیعہ لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ جو ذات گرامی ذات پاک موجود ہے حسین علیہ السلام وہ ہمارے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام وہ ہمارے ہیں. آپ کیوں ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ وہ شیعہ لوگ کر رہے ہیں. کیا آپ کی نہیں ہے؟ کیا ہمارے نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی تھی کہ کیسے سنیت کو کنٹینیو کیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا سب سے بڑی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کی جو ذات پاک سب سے زیادہ جو ہے مولا کائنات علیہ السلام ہے, جو جنگ احد میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے, جنگ بدر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے, کسی جنگ میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے, اور وہاں پہ ہر وقت اپنی جان ہجرت کی شب میں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کائنات علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہر جگہ دیکھیے. تو انہوں محراب میں ہے علی تو ممبر میں بھی ہے علی, محراب میں ہے علی تو ممبر پہ بھی ہے علی, کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی ہے علی, ہجرت کی شب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بھی ہے علی, جنت علی کی ملک ہے اور کوثر پہ بھی ہے علی. ہر جہاں جائیے آپ کو علی ہی علی پائیں گے. اگر بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یہ انہوں نے کہا ہے. ہمارا تو شوق یہ ہے کہ ہم محبت سے یہ پیغام عام کریں, کیونکہ صوفیزم کے صوفیان اکرام یہی تعلیم دیتے ہوئے آئے ہیں. ہمارا اسلام جو ہے اس کے اندر سنجیدگی کا
درس ملتا ہے. امید ہے کہ آپ یہ ساری چیزوں کو عمل کر کے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. بنا علم کے اضافے میں کوئی بھی ڈکلیریشن دینے کی کوشش نہ کریں گے. یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے. امید ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل ضرور کریں گے. میں اور ایک بات یہاں پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے اہل سنت جماعت کے حضرات جو ہیں یہ کہتے ہوئے ایکسکیوزز بہانے لگاتے ہیں کہ وہ دن غم کا ہے. بے شک وہ دن غم کا ہی ہے. آپ منا کیا رہے ہو؟ آپ بول رہے ہو کہ وہاں پہ یوم عاشورہ کے روزے رکھنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ رکھنا وہاں پہ ہم لوگوں کو بہت اچھا گفٹ دیا ہے. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو افضل ترین درجے والے روزے ہیں وہ یوم عاشورہ کے ہیں. لیکن آپ محرم کی یاد میں کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ بے شک وہ روزے رکھنے کی تعلیم دے رہے ہو، وہ سراغوں کے اوپر تسلیم ہے. وہ تو ہم بچپن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جس چیز سے آپ عوام کو روکے رکھ رہے ہو، اہل بیت کی محبت سے آپ روکے رکھ رہے ہو، اس کا جواب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کیا دو گے؟ اسی لیے ایک مشہور شاعر میلاد کی محفل میں لبیک یا رسول کا نعرہ وہ لگائے جو لبیک یا حسین کو دل میں بسائے. تو اس بات سے آپ فیض لیتے ہوئے جیسا میلاد النبی کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، آپ کے حساب سے نکالیے، جلوس نکالیے، اہل بیت کی چرچے عام کیجیے. جو شہادت گراؤنڈ میں ہوئی ہے اس کو آپ باؤنڈریز دے کر ذکر نہیں کر سکتے. اس کو آپ گراؤنڈ میں آ کر ہی آپ اس کی چرچوں کو عام کرنا ہوگا. نہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ ان کے نواسے پاک کے ذکر کو آپ نے روکنے کی کوشش کی. ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ یہ ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ وہاں پہ جو غلط چیزیں ہیں وہ ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی اگر غلط کر رہا ہے کیا وہ غلطی کو آپ بند کرو گے یا پورے کار خیر کو ہی بند کر دو گے؟ اگر آپ ایسا سوچنے کی کوشش کریں گے تو مینا میں جو پتھر مارا جاتا ہے شیطان کو وہ بھی بند کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی ایسے عجیب حرکتیں ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو. اور آپ کو نماز تراویح کے اندر بھی رکاوٹ دینی پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج کل میکسیمم تراویح کے اندر یہی کام ہوتا ہے. کتنی شرارت کی جاتی ہے. کیا آپ نماز میں بھی رکاوٹ ڈالو گے؟ نہیں، وہ تو فرض ہے. اور اس فرض کو بچانے کے لیے ہمیں محبت اہل بیت ہمارے سینوں میں رکھنا چاہیے، ورنہ رب سبحانہ وتعالیٰ آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں منہ پہ مارے گا. تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا آپ نے حسین علیہ السلام کے ذکر کو روک کر عبادت کی؟ کیا اتنا آپ کو گھمنڈ ہے کہ حسین علیہ السلام کے ذکر کو روک کر آپ نے حسین علیہ السلام کے ذکر سے زیادہ ترجیح اپنے عبادتوں پر دے رہے ہیں؟ اتنا کانفیڈنٹ ہے آپ کو کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی بول کے؟ نہیں، 100% بول رہا ہوں کہ کوئی بھی کامل ایمان والا اپنے آپ کو عاجزانہ طور پر رب کے سامنے بھیک مانگتا ہے کہ اپنی عبادت کو قبول کر لے. وسیلہ ہے پنجتن پاک کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول کرنے کی ہمیں تاکید ملی ہے علماء حق سے. پتہ نہیں آج کہاں سے یہ علماء سو آ گئے ہیں جو اہل بیت کے ذکر کو روک رہے ہیں، اہل بیت کے غم کے اندر شریک ہونے کو روک رہے ہیں. آپ بولتے ہو کہ ڈھول وہاں پہ بجانا، ڈھول بجانے کی پابندی ایٹسٹرا ہے، آپ بولتے ہو، کریکٹ ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، کیا وہاں پہ ڈف سے ان کا استقبال نہیں کیا گیا تھا؟ تو اس نیت سے تھوڑے لوگ ڈف سے، ڈھول سے وہاں پہ شہیدوں کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے، جیسے شردھانجلی دی جاتی ہے، اس طریقے سے اس نیت سے. نیت کے اوپر انسان کا دار و مدار ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر اپنے حساب سے دوسروں کے اوپر تھوپ نہیں سکتے. برائے کرم اگر کچھ بات غلط لگ رہی ہے تو پیچھے شکوہ شکایت مت کیجیے، کمنٹس میں ڈالیے، یا نہیں تو ڈائریکٹ یہاں پہ ویڈیوز میں آ کے آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کے واسطے انتظام کریں گے. آپ چاہو تو کلیریفیکیشن کیجیے، امت کے اندر تفریقہ مت کریٹ کیجیے. کوئی بھی یہاں پہ امت کو جوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ توڑنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر کو اپنا مانا ہے. آپ کو کہ اپنوں کو بھی غیر کر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا ہر ایک مسلمان جو ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی بھی ٹائٹل نہیں لگا سکتے. پتہ نہیں قیامت کے دن وہ آپ سے اونچے درجے پر رہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اور ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ وہاں پہ غیر شرعی احکامات ہوتے ہیں. غیر شرعی احکامات ہوتے ہیں تو بیٹھ کے بات کیجیے. اگر کوئی چیز شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس کے اوپر آپ اس چیز کو اتنا ہی روکنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ کمپلیٹ علم برداری کو. علم برداری صوفیان اکرام کا، اولیاء کرام کا
حق ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب، جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، یہاں تک کہ آپ نے بغداد شریف کے اندر بھی جو محفل نکل رہی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھا، جو USA کے گرائے ہوئے بام کو بلاسٹ ہونے نہیں دیے، کیا وہ غوث پاک علیہ السلام غیر شرعی حرکت اپنے بارگاہ میں ہونے کے لیے دے سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھو تو وہاں پہ بھی اہل بیت کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں پہ بھی ڈف وغیرہ ڈھول وغیرہ کے ساتھ میں محفل سما منائی جاتی ہے۔ تو بولنے سے پہلے سب سے پہلے آپ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ صرف 15-20 سال کے علم کو حاصل کر کے ڈکلیریشن دیجئے۔ برائے کرم امید کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ علم برداری کا سپورٹ کیجئے، جو علم برداری مولا کائنات علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے اس کی کنٹینیوشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت سقی لال شہباز قلندر علیہ السلام اس کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے۔ اس کے بعد میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہندوستان کی دھرتی پہ نصب کیا تھا۔ اس کے بعد میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی محرم کو روکنے کی کوشش کی تھی، بعد میں معافی مانگی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد میں یہاں تک کہ انہوں نے قبور کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اتنے متقی اور پرہیزگار تھے، ان کو جواب آتا تھا روزہ مبارک سے۔ کیا سننے کی قابلیت حاصل کر کے بھی محرم کو روک کر پھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ تو وہ حکمت کیا آپ جان سکتے ہیں کہ کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں جان سکتے، کیونکہ آپ روحانیت کے در تک نہیں پہنچے ہو، اسی لیے آپ ایسے الٹی سیدھے باتیں کر رہے ہو۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں اور امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اتفاق اور اتحاد لانے کی کوشش کریں، تاکہ ساری امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتحاد برپا ہو، اور اس عمل خیر سے ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پنجدین پاک خوب راضی ہوں۔ صرف اور صرف یہ سب کام ہمیں ہمارے مولا پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مولا کی رضا کے واسطے کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ برائے کرم اس کو پازیٹیولی لیتے ہوئے پازیٹیو حرکات کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اس باتوں سے کافی لوگوں کے دل میں محبت اہل بیت اور محبت کرام آئے گے، اور سب لوگ عاشق اولیاء کرام اور عاشق اہل بیت ضرور بنیں گے، اور ادب تعزیہ داری ضرور اپنے دلوں کے اندر اجاگر کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔